वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का, और इस हवाले से जो हुकूमत ना सिर्फ दबाव में आ रही है मगर साथ साथ इक़दामात भी कर रही है। इन इक़दामात का दिफा करने के लिए आज मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो थे वो ऐवान में आए और उन्होंने एक तफसीली बयान दिया। वहाँ उन्होंने कहा कि एक तरफ के माली खसारे में कमी हुई है, साथ में उन्होंने ये भी जिक्र किया कि बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसीज जैसे कि मूडीज़ उन्होंने पाकिस्तान के बारे में मुस्बत रिपोर्ट्स इशू की हैं, और साथ में उन्होंने ये भी दावा किया कि हुकूमत जो है अब आटा, दाल, चीनी, चावल और घी की कीमतों में कमी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स को 10 अरब रुपए का पैकेज देगी। सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नदीम अफजल चंद साहब जो तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म के। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। हुकूमत दबाव में है, महंगाई के हवाले से बहुत प्रेशर है आप लोगों के ऊपर। देखिए, जो डेमोक्रेसी में जो सेंसिबल हुकूमतें होती हैं ना, उनको दबाव में होना चाहिए, रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, और मैं समझता हूँ ये आवाम के लिए बेहतर होता है। तो इसलिए हम तो समझते हैं कि हम दबाव में हैं और हम दबाव में रहते हुए मजीद बेहतरी की कोशिश करेंगे। जब हुकूमतें रिलैक्स हो जाती हैं तो फिर डिलीवरी अच्छी नहीं होती, इसलिए हुकूमतों को दबाव में रहना चाहिए। अब आप कहते हैं महंगाई यकीनन एक इशू है। अब जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें वो एक उनकी महंगाई है, और एक ऐसी महंगाई है जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं जो डॉलर की वजह से, कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से सब्जियां, हमारे रोजमर्रा की जरूरियात जो वो यील्ड बड़ी कम हुई, जिस तरह गंदम बड़ी कम हुई, जिस तरह सब्जियां बड़ी कम हुई, इसी तरह अब कॉटन की बेल्स बड़ी कम हुई, 1.5 लाख से 85,000 आए। लेकिन देखना यह है कि ये हुकूमत जो इकदाम कर रही है क्या वो हम आवाम तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। तो हुकूमत ने सोचा सबसे पहले तो यूटिलिटी स्टोर हमारे पास एक वाहिद टूल है जो हम कंपटीशन आम दुकानदार के मुकाबले में यूटिलिटी स्टोर के जरिए कर सकते हैं, जिसमें स्टॉकिया स्टॉक निकाल लेता है। मार्केट में एक जो परसेप्शन बनती है ना कि ये हुकूमत हर चीज लेके आ गई है, उस हवाले से हमने यूटिलिटी स्टोर्स को जो बिल्कुल कोलैप्स कर गए थे पिछले सालों से, यूटिलिटी स्टोर बहुत लॉस में जा रहे थे, लेकिन हुकूमत ने पहले 6 अरब दिया, फिर अब मजीद 10 अरब देने जा रहे हैं, और 200 स्टोर सिर्फ एक्टिवेट थे जो चालू हालत में थे, जिनके अब शेल्फ कुछ भरे गए थे। लेकिन अब 4000 स्टोर फौरन शुरू हो गए। उसके बाद नौजवान प्रोग्राम में जो अब लोगों को कर्जे दिए जाएंगे, उसमें भी उनको यूटिलिटी स्टोर की फ्रेंचाइज दी जाएगी दूर दराज इलाकों में, ताकि वही रेट देहात में मिले वही शहर में मिले। और ये तो फिर एक आप लॉन्ग टर्म नहीं, ये कर दिया, ये शुरू हो गया। अरे अगर इस वक्त 4000 स्टोर्स हैं सिर्फ जो इस वक्त काम कर रहे हैं, 15% तो ये कितनी जल्दी आप लोन्स देंगे और वो नौजवान शुरू करेंगे जो महंगाई का। तो आज 1 महीने में कितने आप शुरू कर लेंगे? मेरे ख्याल में हजारों की तादाद में लोगों को नए मिल जाएंगे। अब देखें, आप देहातों में जाएं, छोटे शहरों में आपको बुला ले, बेशक बुला ले, बेशक बुला इफेक्टिव है। अगर महीने में वो डिस्पर्समेंट नहीं होती कामयाब नौजवान प्रोग्राम की, तो ये हमारा फेलियर है। बिल्कुल हम तस्लीम करते हैं। नहीं तो फिर उस वक्त तो फिर आप महीने बाद आप ये भी मानेंगे कि फिर महंगाई भी आपने कंट्रोल नहीं किया, महंगाई आप काफी इफेक्टिव काम नहीं कर सके। महंगाई जब मुल्क कर्जों तरह दबाओ, आपके इदारे प्राइवेटाइज हो चुके हो, आपकी हर चीज आपने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी हो, सरकार के हाथ में कुछ भी ना हो, घी कारपोरेशन आपने बेच दी हो ताकि घी का मुकाबला किया जा सके, साइलेज आपने ना बनाए हो ताकि गंदम का वाफर स्टॉक किया जा सके, खुले आसमान तले आपकी गंदम पड़ी खराब हो रही हो, और जो पड़ी है वो भी पंजाब हुकूमत ने 32 बिलियन के 40 बिलियन उसको भी मॉर्गेज किया हुआ है, उसके स्टॉक को भी, कभी गंदम के स्टॉक को भी वो पंजाबी कहते हैं बड़ो लेते दाने भी गिरवी रख के गए। कौन? नून लीग। अच्छा। पंजाब में देख लें जिनकी लगातार हुकूमत रही है। चंद साहब, आपने एक इंटरव्यू में अगले दिन कहा था कि आप काफी वजीर आजम साहब को ये कहते रहे कि गंदम की शॉर्टेज होने वाली है। मैं तो कहता था कि क्योंकि हमें पता था जो प्राइवेट सेक्टर हमारे चक्कियों पे, हमारे देहातों में गंदम की यील्ड में। वजीर आजम को ये बताया तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, वजीर आजम साहब ने बिल्कुल कहा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी रिपोर्ट देती थी कि हमारे पास वाफर मिकदार में गंदम पड़ी हुई है। गंदम आज भी वाफर है, लेकिन जो स्मगलिंग हुई थी ना, वो हमारे चेक पोस्ट, हमारे बैनुल सूबाई, बैनुल इजलाई, और जो अफगानिस्तान गया उसको हमारे लोग कंट्रोल नहीं कर सके।
کابینہ کا اجلاس ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم نے بات کی کہ اپوزیشن کی طرف سے دباؤ ہے یا ان کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے، بٹ کچھ دنوں سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے اپنے لوگ، منسٹرز بھی پریشان ہیں اس بات پہ کہ دیکھیں جو کنسٹیچوئنسی لیول کا سیاستدان ہوگا، چاہے وہ حکومت کا ہو یا ٹریجری بینچز سے ہو، عوام کو تو سب نے جواب دینا ہوتا ہے. اس لیے اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے اپنے لوگ بھی پریشان ہیں، اور کیبنٹ میں یہاں تک بات ہوئی کہ جی یوٹیلیٹی سٹورز کو کیوں دی جا رہی ہے اتنے پیسے، آپ وہ ایک پیٹرول جو قیمت ہے اس کو کم کریں. ایک بات میں بڑے باوسوب میں جتنے آج تک کسی آرگنائزیشن کے اندر لوگ لگائے گئے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر سے جو یوٹیلیٹی سٹور میں 2 بندے لگائے گئے، ایک ایم ڈی اور ایک چیئرمین، یقین جانیے اس سے اچھا میرے کوئی واقف بھی نہیں ہے، لیکن میں فیلڈ میں جا کے یوٹیلیٹی سٹور پہ بھی میں نے دیکھا ہے، اپنے حلقے میں بھی دیکھا ہے، اور بھی فیڈ بیک بھی لوگوں سے لیا ہے. بہت اچھی ٹیم لگائی گئی ہے اور وہ ڈیلیور بھی کر رہی ہے. اور میں کیبنٹ کے اندر جس طرح وہ اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، ان کو کوسچن ہوتے ہیں، ہر کیبنٹ کے اندر ان کو بلایا جاتا ہے. یہ کون سی کیبنٹ میٹنگز کی بات؟ لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں بھی یوٹیلیٹی سٹور کے چیئرمین اور ایم ڈی دونوں تھے، اس سے پچھلی میں بھی دونوں تھے. صحیح. تو ان کو بلا کے پوچھ گچھ کی جاتی ہے. گلگت بلتستان کے سٹور سے لے کے لاہور، کراچی، خیبر تک کے سٹور تک کی پوچھ گچھ کی جاتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آن دا گراؤنڈ آپ نے چیک بھی کیا؟ بالکل کی، آپ چیک کر سکتے ہیں. میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ کی ٹیم بے شک چیک کرے، اچھی بات ہے. نہیں سر، تو یہ بتائیں کہ یہ کیا بات لیکن وہ بائسڈ مائک نہ ہو کسی کا. نہیں، آپ کی توقع تو ہم کر سکتے ہیں ڈان والوں پہ کہ آپ اچھی رپورٹنگ کہ ان بائسڈ ہوگی یا بائسڈ ہوگی، پہلے یہ بھی ہماری خواہش ہے کہ ان بائسڈ. نہیں تو کیا آپ کے خیال میں ان بائسڈ ہوتی نہیں؟ نہیں ان بائسڈ. اچھا سر، کیا یہ کابینہ میں بات ہوئی اس طرح کی کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو یہ پیسے دینے کی بجائے کچھ وزراء کی طرف سے یہ سجیسشن آئی کہ جی آپ اسے پیٹرول کی پرائسز میں یہ دے دیں؟ وہ سجیشن یہ نہیں آئی. وہ یہ آئی کہ جو بے نظیر سپورٹ پروگرام یا اساس پروگرام کے جو پیسے ہیں، وہ کچھ پیسے جو اس کے کچھ وہ لگا دیے جائیں، پیٹرول اور ڈیزل سستا کر دیا. میں نے اس کی خود مخالفت کی، سچی بات. صحیح. وہ ڈسکشن ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی اس کے اوپر. تو وہ سجیسشن کس کی طرف سے آئی؟ وہ فواد چودھری صاحب نے اور ایک 2 بندوں نے. اور ان کی کیا آرگیومنٹ تھی سر؟ ان کی آرگیومنٹ یہ تھی کہ وہ پیسے وہ ڈال دیے جائیں اور پیٹرول ڈیزل کی کچھ قیمت کم کر دی جائے کچھ پیمنٹس کے حوالے سے، تو اس عوام کو بڑا ریلیف ملے گا. میں نے کہا وہ پیسے انتہائی پور طبقے کے وہ پیسے ہیں، ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے، جو شاید سائیکل ٹانگے والے، ریڈی والے ہیں، جو شاید کار پہ بھی نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہے، وہ ان کو ڈیزل پیٹرول کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، کرایہ کم ہو جائے گا. لیکن ان کے گھر میں دوائی کے لیے بھی وہی 2000-3000 جاتے ہیں. ان کے گھر میں پیاز لینے کے لیے، نمک لینے کے لیے بھی وہی ہے اس بوڑھی عورت کے پاس. تو میں سمجھتا ہوں اس کے پیسے آپ کے اور میرے پیٹرول ڈیزل میں نہیں جانے چاہیے. نہیں جانے چاہیے. اور وزیر اعظم صاحب نے ایگری کیا انہوں نے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ کیا جو اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ یوٹیلیٹی سٹورز کو جو آپ سبسڈی دیں گے، اس کے پیسے تو احساس پروگرام سے ہی آئیں گے، یہ بھی اطلاعات ہے؟ کیونکہ اب کہیں سے تو یہ پیسے آنے ہیں. نہیں دیکھیں، وہ یہ تو فائنانس ٹیم کا کام ہے کہ وہ کس ہیڈ سے پیسے نکالتے ہیں. پرائرٹی اس وقت مہنگائی، لوگوں کو ریلیف دینا ہے. یہ مجھے اس طرح ایگزیکٹ نہیں پتا کہ کس ہیڈ سے وہ پیسے نکال کے لیں، یہ مجھے سچی بات ہے نہیں پتا. لیکن پرائرٹی یہ ہے جدھر سے بھی لے. میں کہتا ہوں وہ بھی تو غریبوں کے پیسے. یوٹیلیٹی سٹور پہ کون سی میم صاحب جائے گی یا چودھری صاحب جائیں گے؟ وہاں تو عام آدمی جائے گا، ورکنگ کلاس کا بندہ جائے گا یا غریب آدمی جائے گا. سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر 2 دنوں سے بہت سخت تقریریں ہو رہی ہیں. کچھ پیچھے ہمیں ایک امید دلائی گئی تھی کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں گے، شاید اپوزیشن بھی کوشش کرے گی کہ ماحول بہتر ہوگا، کوآپریشن ہوگی. بٹ کل اور آج جو حالت ہوئی، جس قسم کی الزام تراشی ہوئی، اس سے کوئی ہم امید کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سچی بات ہے، ایز اے ڈیموکریٹک پرسن یا ایز اے پولیٹیکل ورکر مایوسی ہوئی ہے مجھے. تو کس میں سمجھتا ہوں یہ لینگویج نہ اپوزیشن کی طرف سے ہونی چاہیے لیڈر آف دی ہاؤس کے بارے میں، اور نہ حکومتی بینچز کی طرف سے اپوزیشن کے کسی معزز ممبر کے بارے میں ہونی چاہیے. پہل اپوزیشن کرے وہ بھی غلط ہے، پہل حکومت کرے وہ بھی غلط ہے. تو سر یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ کیا ایک پرائیورٹی ہے بھی صحیح حکومت کے لیے؟ نہیں، حکومت کی پرائیورٹی دیکھیں، میں بھی حکومت کا حصہ ہوں. مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا گالی دیں، نہ مجھے کسی نے ٹوکا ہے. جو گالی دیتا ہے اس کو روکا جاتا ہے. دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ روکا جاتا نہیں ہے، جس طرح روکا جانا چاہیے. صحیح. میں سمجھتا ہوں ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جذباتی لوگ ہیں، قیادت کے اپنا وابستگی یا اپنا لگاؤ ظاہر کرنے کے لیے
میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی کے باپ کو گالی دوں گا تو وہ یقیناً میرے باپ کو گالی دے گا. بالکل صحیح. تو مجھے یہ پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی لیڈرشپ کو گالی دلوانے کے لیے دوسرے کو کیوں دے رہا ہوں. تو یہ ہمیں سارے پارلیمنٹرین کو اکراس دا بورڈ سوچنا چاہیے. اور دوسرا، اور سوسائٹی میں سیگمنٹ میں کبھی کسی جنرل نے جنرل کو گالی دی ہے، کسی بیوروکریٹ نے بیوروکریٹ کو دی ہے، کسی صحافی نے صحافی کو دی ہے. کبھی ہم سیاستدان ہی بچ گئے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے. سٹیک ہولڈر بھی ہم سب سے زیادہ ہیں، عوام کے بھی ہم نمائندے ہیں، عوام اپنا امین بنا کر بھیجتے ہیں. اور میرے خیال ہے ہمیں دوسروں کے نہیں کرنا چاہیے. سر اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ پارٹیز کے اندر ایک کلچر ہونا چاہیے، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور اس کو میڈیا کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے. میڈیا کس طرح ڈسکریج؟ دیکھیں، میڈیا اگر میں غلط بولتا ہوں، میں غلط الفاظ چناؤں تو میرے الفاظ کے اوپر ایک پروگرام کریں. آپ الفاظ تو نہ دکھائیں، الفاظ دکھائیں، ایکسپوز کریں میرے الفاظ کو کہ یہ الفاظ تمہارے. وہ تو ہو رہا ہے نا، پر اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. نہیں، بڑا فرق پڑتا ہے. نہیں، یہ میں نہیں کہوں گا. آپ ابھی آپ نے میرے سے سوال کیا ہے تو لوگ دیکھ نہیں رہے کہ اس میں اچھی چیز ہے یا میں اپریشیٹ کر رہا ہوں یا اس کو کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے. نہیں، بالکل جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس حوالے سے. دیکھیں، پارلیمانی زبان نہیں سر، آپ دیکھیں یہ جو ایشو ہے نا کہ سیاستدان کو گالی دیتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ نقصان تو پولیٹیکل کلاس کا ہی ہوتا ہے. پولیٹیکل کلاس کا نقصان، کیونکہ اوور آل امپریشن کیا بن رہا ہے. کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ ندیم افضل چند برا نہیں ہے. الٹیمیٹلی سسٹم نقصان میں. عوام یہ کہیں گے کہ ہمارے یہ تو سارے ایک جیسے. نہیں، عوام کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے یہ لوگ چلانے کے اہل نہیں ہیں. ہمارے ایشوز پہ بات نہیں ہو رہی، اپوزیشن بھی ہمارے ایشوز پہ بات نہیں کر رہی، الزامات لگا رہی ہے، حکومت بھی ہمارے ایشوز کا جواب نہیں دے رہی، جواب شکوہ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی لحاظ سے بھی پارلیمنٹ کے لیے، سسٹم کے لیے بہتر نہیں ہے. تو اس کا سر حل پھر اس کا فی الحال تو ہم دعا ہی کر سکتا ہوں. اچھا، اس سے زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ نہیں کر سکتی؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف دیکھیں ہمارے اندر ڈسکشن ہوتی ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ ذرا ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. تو آپ سر کیبنٹ میں بھی بات اٹھائیں؟ نہیں، حکومت اپوزیشن کو بھی زیادہ. اپوزیشن تو نہیں، بٹ پہل تو آپ کی طرف سے ہی ہونی. دیکھیں، ہماری طرف سے ہم نے لیڈر آف دی اپوزیشن پہلے دن جس دن لیڈر آف دی ہاؤس کو تقریر نہ کرنے دی گئی، اس کے باوجود سر اب بھولے نہیں تو ماضی میں آپ لوگ چلے جاتے ہیں. ہم نے کمیٹیز کو بھی دے دی، وہ بھی ماضی آپ کہہ لیں. پھر ہم نے ابھی لیڈر آف دی اپوزیشن غائب ہے تو اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ باقی تو بیٹھے ہوئے نا، آپ بات تو کر سکتے ہیں ان سے. لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن آئے گا تو وہ لیڈ کرے گا نا اپوزیشن کو. جب لیڈر آف دی اپوزیشن تلاش گم شدہ ہو جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کے تو لیڈر بیٹھے ہوئے نا، ان سے تو آپ گفتگو کریں. لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن پارلیمانی لیڈر ایک اور دو اور چیز. پی پی سے بھی تو کل اور آج کافی تلخ کلامی ہوئی ہے. میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. وہ بلاول صاحب کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے اور حکومت کو، وزراء کو بھی دیکھنا چاہیے. صرف پنجاب میں آپ کی حکومت جا رہی ہے یا رہ رہی ہے؟ اس پہ آج کل بہت زیادہ قیاس سرائی ہو رہی ہے، اس لیے میں نے سوچا جاتے جاتے یہ سوال حکومت بنتی ہے وہ پل کہتے ہیں ابھی گئی کہ گئی، ابھی گئی کہ گئی. جاتی کوئی نہیں، جاتی اپنے ٹائم پہ ہی ہے. اپنا ٹائم کب ہوتا ہے؟ جو اس کا آئینی اور پیریڈ ہوتا ہے. باقی میجارٹی نہیں ہوگی تو چلی جائے گی. اچھا، تو میجارٹی اس وقت تو ہے، اس وقت تو میجارٹی اور ڈیلیور کر رہی ہے حکومت. خیر، یہ اس کے اوپر آپ کو پھر دوبارہ آنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ سر، آپ آئے، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے چینی کے بحران کے حوالے سے اور اس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ملک کے اندر جو چینی کی قیمتوں کا بحران ہے. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جو چینی کی قیمت ہے، فی کلو جو قیمت ہے اس کے اندر 6 سے 7 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور مارکیٹ کے اندر جو چینی کی قیمت ہے وہ 83 سے 85 روپیز تک پہنچ گئی ہے. ایک طرف جو شوگر مل مالکان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اضافہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ملک کے اندر گنے کی قلت ہے اور اس کی سپورٹ پرائس کو بڑھا دیا گیا ہے. دوسری طرف پنجاب کے اندر جو حکومت ہے وہ شوگر ڈیلرز کو ذخیرہ اندوزی کے الزامات پر گرفتار کر رہی ہے، جس کے خلاف ڈیلرز نے احتجاج بھی کیا اور مارکیٹ بھی بند کی. اسی تناظر میں حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر جو چینی ہے وہ 70 روپے کلو فروخت کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ عوام کو عام مارکیٹ سے 15 سے 20% کم قیمت پر یہ چینی جو ہے یوٹیلیٹی سٹورز سے ملے گی.
गन्ने का काश्तकार हो, शुगर मिल्स मालिकान हो या शुगर डीलर्स हो, ये सब बढ़ती हुई कीमत की जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। मगर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि चीनी की जो ज़रूरत है मुल्क के अंदर, उसको पूरा करने के लिए चीनी को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वहीद चौधरी साहब, जो तर्जुमान हैं पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के, और हमारे साथ मौजूद हैं नासिर जमाल साहब, जो चीफ रिपोर्टर हैं डॉन अखबार लाहौर के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी चौधरी साहब, आपसे शुरू करूंगी। ये बताइएगा कि किस तरह आप लोग ये कह रहे हैं कि जो चीनी की कीमत बढ़ी है ये सिर्फ और सिर्फ काश्तकार को जो सपोर्ट प्राइस ज़्यादा दी जा रही है उसकी वजह से बढ़ी है। अगर सिर्फ यही बात होती तो इस वक्त आप लोग इतनी सफाई ना दे रहे होते। ऐड चल रहे हैं हर टीवी चैनल पे जिसमें आप बताने की कोशिश करें कि आपका कोई कसूर नहीं है। मैडम, हमें ऐड तो इसलिए देने पड़े कि 2 माह से मीडिया पे वन साइडेड ये पिक्चर चल रही थी कि चीनी का बहरान पैदा कर दिया, महंगाई कर दी शुगर मिल्स ने, और किसी चैनल ने भी एसोसिएशन से रब्ता न किया, और एक ही पिक्चर दिखाई गई कि जैसे हमने गरीब अपना लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। वरना हम ऐड क्यों देते? ये शायद मीडिया ने ये बात इसलिए की कि उनको ऐड मिलेगी तो हमें बुलाएंगे, और हुआ भी वही, ऐड दिया तो मीडिया ने हमें बुलाया है। देखें, गन्ने की कीमत किसको नहीं पता, आप खुद आप जाकर नुमाइंदे चेक कर सकते हैं। हुकूमत भी बता रही है कि हम गन्ना 250 से पहले ले रहे थे, अब 250 के 300 के दरमियान हो गया गन्ने। और गन्ने की कीमत जो है इस स्पीड से बढ़ी है कि उसमें हम चीनी की अपना की कंट्रोल नहीं कर सके। जो चीनी हम बढ़ाते हैं सर, ये कब बढ़ी है कीमत गन्ने की? गन्ने की कीमत बढ़ गई थी मिलने ऑन होने के 1 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद ही। यानी हमने मिल ऑन की थी 28 नवंबर को, और ये 5 से 10 दिसंबर के बाद कीमतें ऊपर आ गई थी। सही। और इसी वजह से चीनी की कीमत बढ़ती गई है। और ये कुछ बात जिस बड़ी मेरी बात मुझे वापस आ रही है, इसलिए मैं बात सही नहीं कर पा रहा, सॉरी। अब ठीक हो गई है। सही सर, आप बोलते रहें, आप फिक्र ना करें, हम उसको फिक्स कर लेते हैं। अच्छा, वो चीनी की कीमत बढ़ती गई, और उसके साथ साथ ही ये मीडिया पे शोर आना शुरू, जैसे मिल मालकान ने को रातों रात डॉलर छापने शुरू कर दिए हैं। और हमने रब्ता भी किया मीडिया से, लेकिन मीडिया ने हमसे कोई बुलाने की बात ही नहीं की। और जब ज़्यादा शोर हुआ, फिर हुकूमत ने क्या कि जो हुकूमतें करती होती हैं, मीडिया को दे के हुकूमत ने भी हम पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया। फिर हमने हुकूमत को ब्रीफिंग दी। उसका रिजल्ट ये हुआ है कि 3 दिन से जो भी आपने बात की, डीलर्स को पकड़ लिया गया है। और ये मैं हमेशा कहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी जो है हुकूमत को मिस हैंडल करने के लिए ना एक लाल कपड़ा दिखा देती है और हुकूमत के पीछे चलना शुरू कर देती है। अब जब डीलर की गिरफ्तारी, अब दूसरा दिन है, डीलर अपना मिल से चीनी नहीं उठा रहे। अब जितनी बाजार में चीनी है, 8 दिन 15 दिन चीनी बाजार में मिल जाएगी, 20 दिन मिल जाएगी, उसके बाद क्या होगा? ये जब तक हुकूमत चेन को सीधा नहीं करेगी, सप्लाई चेन को सीधा नहीं रखेगी, ये बहरान आ जाएगा। मैंने कल एक मीडिया पे बात बिल्कुल सही सर, और इसी बात पे हम नासिर जमाल साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। नासिर साहब, आप किस हद तक अग्री करते हैं कि ये सारा मसला जो है ये सिर्फ इसलिए कि काश्तकार को जो गन्ने की कीमत दी जा रही है उसके अंदर इजाफा हुआ है? इसमें अरफा की थोड़ी सी तो सदाकत है, डेफिनेटली। ज़ाहिर है कि इनकी जो प्राइस है पिछले साल 181 रुपये एवरेज सिंध और पंजाब और केपी की थी, और इस साल ये 191 रुपये हो गई, तो 10 रुपये का इजाफा तो हो गया। और शायद थोड़ा बहुत प्रीमियम भी देना पड़ रहा है कहीं इनको, लेकिन हर जगह नहीं है। कहीं पे कम कीमत पे भी गन्ना मिल मालिकान उठा रहे हैं। और लेकिन ये जो अभी मैंने जैसा कि पूरी बात सुन नहीं पाया, लेकिन जो थोड़ी सी मैंने सुनी है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो बात कर रहे हैं कि जी के बेवजह मतलब इस पे शोर मच जाता है चीनी की प्राइस बढ़ने पर, तो ये बेवजह एज सच नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये जो शुगर मिल्स का जो इन्फ्लुएंस है ऑन पॉलिसी मेकिंग ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, उसकी वजह से लोगों के ज़हनों में एक तासुर बना हुआ है कि ये शायद जो है ये एक ब्यूरोक्रेसी और ये मिल मालकान और मिल के जो है आवाम को लूट रहे हैं। और ये तासुर उस वक़्त तक नहीं जाएगा जब तक कि आप
شوگر کی ٹریڈ کو, شوگر کی انڈسٹری کو ٹوٹلی فری نہیں کر دیں گے, ڈی لنک نہیں کر دیں گے, پرائس ریگولیشنز جو ہیں وہ ختم نہیں کر دیں گے اور اس کو فری مارکیٹ میں لائیں گے, تو یہ اس وقت تک چلے گا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرائس کا ایشو ہے اس میں نہ تو کوئی تھرڈ پارٹی نے آج تک کبھی ویریفائی کیا کہ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن کتنی آتی ہے, نہ گورنمنٹ نے کبھی کر سکی ہے, نہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ کیپیسٹی ہے. تو جو بھی آج تک پرائسنگ کا جو کیا گیا ہے ڈٹرمینیشن کی کاسٹ آف پروڈکشن ایک پرٹیکولر سال میں کتنی تھی, وہ ساری کی ساری بیسیکلی شوگر مل مالکان کی طرف سے دیے گئے اعداد و شمار کی بیسس پہ ہی ہوتی رہی ہے. تو اس کی بیسس پہ مطلب 2017 کی جو ڈٹرمن کی گئی تھی کاسٹ وہ شاید 53-54 روپیز پر کے جی ایکس مل بنتی تھی, اور اس کے اب یہ پرائس بڑھ گئی ہے. تو یہ کچھ جی چودھری صاحب, ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی وجہ جو اس مسئلے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پرسیپشن ہے کہ حکومتوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے شوگر مل اونرز کا, یہ اس کی یہ پرسیپشن جو ہے, یہ تاثر جو ہے, جب تک یہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, تنقید ہوتی رہے گی. میڈم میں 2-3 دن سے مختلف چینل پہ یہی بات کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کو ہم نے سیاسی شوگر انڈسٹری کو سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا ہے. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور نون لیگ کی تو پی ٹی آئی والے ہمیشہ اٹیک کرتے تھے, کیونکہ اس میں زرداری صاحب کی ملیں تھیں, میاں نواز صاحب کی تھی, شہباز صاحب کی تھیں, چوئی پرویز صاحب کی مل تھی. اچھا اب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی ہے, پرویز صاحب بھی اب ادھر ہیں, تو اب جو نون لیگ والے جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے, پیپل پارٹی ہمارے ساتھ, اب انہوں نے اٹیک شروع کر دیا ہے. میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں سیاستدانوں سے, یا تو ہماری ملیں خرید لیں جو ہم کاروباری لوگ ہیں, یا اپنی ملیں ہمیں دے دیں تاکہ یہ سیاسی مسئلے سے ہٹ کے ایک انڈسٹری چلے اور اس کو انڈسٹری کی طرح ہی دیکھا جائے. نہیں سر, بٹ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اتنی زیادہ جتنی زیادہ اونرشپ شوگر ملز کی سیاستدانوں کے پاس ہیں اتنی کسی اور انڈسٹری میں آپ کو یہ نہیں ملتا؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے جی, اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. کیا تو سر آپ مطلب کہ اگری کر رہے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے نا؟ نہیں, وہ اس میں کوئی چیز جھوٹ نہیں, وہ تو ہے, مالک تو ہے سیاستدان, اسی وجہ سے ہم پہ عذاب آ جاتا ہے. میں نے آپ کو بات کر رہا تھا, پہلے تو انہوں نے کاسٹ آف پروڈکشن کی بات کی جو کسی نے غلط بتائی ہے. نمبر انہوں نے کہا جی ہر جگہ گنا مہنگا نہیں ہے, کسی ایک شہر کا نام لے دیں, کسی ایک مل کا نام دے دیں جہاں گنا 190 کے 220 سے بھی نیچے مل رہا ہے یا 230 سے نیچے مل رہا ہو. یہ بالکل صحیح سر, یہی سوال ہم ناصر جمال صاحب کے پاس لے کے جائیں گے, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں جو اس وقت چینی کا بحران ہے, اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں محمد وحید چودھری صاحب جو ترجمان ہیں پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے, اور ناصر جمال صاحب چیف رپورٹر ڈان اخبار لاہور. ناصر صاحب, چودھری صاحب نے آپ کے ایک کامنٹ پہ یہ کہا کہ کہاں ہیں وہ شہر, انہیں بھی بتائیے گا جہاں کم قیمت میں گنا مل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہت مہنگا مل رہا ہے جہاں بھی مل رہا ہے, اور یہی مسئلہ ہے. اب آپ فوراً بتائیں کہ آپ کو کہاں سے وہ سستا خرید سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ 10 نومبر کو آپ نے کرشنگ شروع کی. یہ کرشنگ مجھے نہیں پتا کہ سندھ میں کب شروع ہوئی, لیکن پنجاب میں یہ 10 جنوری کو شروع ہوئی, اور اس سے پہلے کسان جو ہے ٹرالیز لے کے ملوں کے باہر کھڑے تھے, اور وہ آخر میں جو ہے سپورٹ پرائس سے بہت کم پیسے دے کے تو وہ گنا اپنا پھینک کے گئے ہیں. یہ کئی جگہ کے واقعات ہیں, مطلب جنوبی پنجاب میں جو ہے ہمارے. تو اس طرح سے تو یہ ہوتا ہے, اور یہ ہر سال ہوتا ہے. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ گورنمنٹ کو کیوں نہیں کہتے کہ جی کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلنے دیں, ٹھیک ہے, جو مل بند ہوتی ہے وہ بند ہو جائے, جو ایفیشینٹ ہے وہ ایفیشینٹ ہو, اور نہ آپ ایکسپورٹ پہ مطلب آپ نے امپورٹ پہ آپ نے پابندیاں لگوائی ہوئی ہیں, 40% کی ڈیوٹی لگوائی ہوئی ہے. آپ کہیں جی کہ فری امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ چلے, کیوں نہیں آپ یہ کرنے دیتے؟ مطلب پھر اس کے بعد پرائسز چاہے 200 روپے کلو ہو جائے یا 500 ہو جائے, وہ آپ کا کنسرن نہیں ہوگا. آپ کو کوئی بندہ آپ کو کرٹیسائز نہیں کرے گا.
جی چودھری صاحب، ناصر صاحب کے سوالوں کے جواب دیں. کیوں آپ اتنی انٹرفیئرنس الاؤ کرتے ہیں حکومت کو اس انڈسٹری میں؟ میڈم میری بدقسمتی یا ہماری خصوصی بدقسمتی یہی ہے کہ کسی بندے کو شوگر سینیریو کو علم بھی نہیں ہے اور اس پہ آ کے وہ ٹی وی پہ کمنٹ کرتے ہیں. پہلے ناصر صاحب کا یہ جواب میں دے دوں کہ یہ ہم نے نہیں ڈیوٹی لگوائی چینی پہ، یہ گروڑ کی وجہ سے لگتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں دیکھیں انڈیا سے پیاز آتا ہے، آپ پیاز میں کیوں ڈیوٹی لگ جاتی ہے؟ کیا وہ شوگر مل یا فلور مل بناتی ہے پیاز؟ نہیں، یہ لوکل گروتھ کو کاشتکاروں کو تحفظ دینا ہوتا ہے تاکہ لوکل کراپ لگے. اگر چینی پہ ڈیوٹی آلو کے فارمر کو گورنمنٹ کوئی سبسیڈیز نہیں دیتی، اس کا کوئی ریٹ نہیں فکس کرتی، لیکن گنے کا فکس کرتی ہے. وہ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کی آگے انڈسٹری ہے، آپ کا پریشر ہے. ناصر صاحب میرا پوائنٹ یہ ہے، آپ پہلے سنیں گے سمجھ آئے گی کہ گنے کی سپورٹ پر گروڑ طے کرواتے ہیں، مجھے کوئی حرج نہیں. گنا آج اوپن ہمارا ایسوسیشن کر کے تھک گئی ان کی ریکویسٹ گورنمنٹ سے کہ اس کو اوپن کر دیں. آپ نے لوکل کراپ کو بچانا ہوتا ہے، اس لیے گورنمنٹ ڈیوٹی پیاز پہ بھی لگا دیتی ہے، آلو پہ بھی لگا دیتی ہے. یہ آپ اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں کہ میں مل پہ چینی بنا رہا ہوں. یہ اپنا کاشتکار کے تحفظ کے لیے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. آج ڈیوٹی زیرو بھی کر لیں تو امپورٹ کر کے یہ 85 کاسٹ کرتی ہے. 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. یہ میڈیا اسی طرح بات کو کس طرح اور طرح اچک کے لے جاتا ہے. پرسوں میں نے ایک چینل میں کہا کہ یہ جو ڈیلر پکڑیں گے ہیں اس سے چینی کی سپلائی میں کمی ہونے سے چینی مہنگی ہو جائے گی. وہ چینل نے خبر کیا لگا دی نیچے، پہلے بات سنیں، چینل پہ نیچے خبر لگا دی کہ سوئے دھمکی دیا کہ ہم چینی مہنگی کر دیں گے. یہ ایک بات اس طرح آپ نوٹ کر دیتے ہیں. پھر نمبر 2 جو چینی مہنگی ہوئی ہے، گنے کی قیمت اپنی جگہ ہے، 7 روپے کلو تو سیل ٹیکس بڑھ گیا ہے. نمبر 3 اس میں مارکا بڑھ گیا ہے، جو کیمیکل امپورٹ کرتے ہیں ہم وہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. صحیح. سر چودھری صاحب جی معاف کریے گا، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو اب یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر آپ لوگوں نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے کہ آپ 70 روپے کلو چینی فراہم کریں گے حکومت کو؟ سر یہ بھی میڈم مجھے ٹی وی کے والے ہی پتا چلا ہے. کل ایسوسیشن میں بات ہوئی تھی تو سب ممبرز نے کہا تھا کہ ہم اس ریٹ میں چینی نہیں دے سکتے. اب ابھی تک تو ایسوسیشن میں ہم نے طے نہیں کیا، لیکن اگر ترین صاحب نے کہا تو کچھ بات ہوئی ہوگی، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن ویسے تو ترین صاحب نے سر کس سے بات کی ہوگی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسوسیشن کو تو علم ہی نہیں ہے؟ نہیں، میں 2 باتیں کروں، ترجمان ہوں، یہ میں سمجھ گیا ہوں 70 روپے ہم نے دینی ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاؤس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، لیکن میں ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ ہم 70 روپے گورنمنٹ کو چینی دیں گے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم دیں گے. میں 2 باتیں کر رہا ہوں، میں خود ہی 2 باتیں کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاؤس میں یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے سر، آپ 2 باتیں کریں تبھی تو پوچھ رہے ہیں. نہیں 2 بار اس لیے کر رہا ہوں کہ ہاؤس میں ہم نے اس کو بھی اپروو نہیں کیا، لیکن ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ میں ہم نے اس کی اپروول دے دی ہے. یہ بات اچھا اپروول دے دی ہے تو آپ نے پھر صحیح میں غلط. نہیں جنرل باڈی کی میٹنگ میں اپروول نہیں ملی، ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ میں اپروول ہوگی. بہت بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ چودھری آپ کا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.